अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में कामयाब तौर पर 5G सर्विस का तजुर्बा किया है। इसके साथ ही एयरटेल हिंदुस्तान में 5G सर्विस शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम बनने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि उसने पहले से मौजूद 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नॉन स्टैंडर्ड अलोवन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ ये काम अंजाम दिया है। एयरटेल ने कहा है कि 5G सर्विस फराहम करने के लिए उसने पहली डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया। इस स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 5G और 4G सर्विसेज बैक वक्त फराहम की जा सकती हैं। कंपनी ने दावा किया है कि हैदराबाद में सार्फिन 5G फोन में एक पूरी फिल्म सेकंडों में डाउनलोड कर पा रहे हैं। इस तजुर्बे से कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी की सलाहियत को जाहिर किया। कंपनी को हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलने के बाद ही 5G सर्विस शुरू की जाएगी। 5G नेटवर्क के लिए सार्फिन को सिम कार्ड तब्दील करने की जरूरत नहीं होगी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स को हिदायत दी है कि 1 फरवरी से कैंपस की कुशादगी के मौके पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। गवर्नर ने कहा है कि तलबा की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी व ग़िज़ाई एतबार से सेफ्टी के गैर मामूली अहमियत है। ऐसे वक्त जबकि 1 फरवरी से बाकायदा क्लासेस का आगाज होने जा रहा, तमाम यूनिवर्सिटीज को एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स के साथ कॉलेजेस के आगाज के सिलसिले में कोरोना एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव बेरोजगार अफराद को माहाना अलावेंस या माली रकम का ऐलान करने का इम्कान है। वज़ीर बल्दियात KT रामाराव ने एक प्रोग्राम में इस बात की इत्तला दी थी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जल्द ही अपने बेरोजगार लोगों को कुछ भत्ता मिल देगी। और T रामाराव बिजली के वज़ीर G जगदीश रेड्डी और TRS की दीगर रहनुमाओं के साथ तेलंगाना भवन में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर KTR ने कहा कि हुकूमत बिजली के शोबे समेत दीगर मुलाजमीन के मसाइल और दीगर मसाइल को दूर करेगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पेंशन जैसी महाना रकम के बेरोजगार नौजवानों के लिए इमदाद का ऐलान कर सकते हैं। मालूमात के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए ये अलावेंस कम से कम 1500 से 2500 रुपए माहाना हो सकता है और 3000 रुपए तक जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने 1,31,000 मुलाजिमतें भरी हैं और 6.5 सालों में रियासत में मजीद रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। रियासत में मुख्तलिफ महकमों में मजीद 50,000 आसामियों को पूरा किया जाएगा और इसके ऐलान के मुताबिक इक़दाम किए गए हैं। KTR ने बताया कि हमने खाली ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात और प्रोग्राम्स की सताइश की। आतिफ रशीद 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने सेक्रेटेरिएट में मरकजी और रियासती स्कीमात पर अमल का जायजा लिया। आतिफ रशीद ने मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात की और मरकज के 15 नुकाती प्रोग्राम बरा अक़लियत और रियासत की फलाही स्कीमात पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम से तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में 1 फरवरी से हाई स्कूलों और मुख्तलिफ कॉलेजों में तलबा की रास्त तालीम शुरू होने वाली है। हुकूमत ने क्लासरूम में सिर्फ 50% तलबा को हाजिर होने की इजाजत दी है। ये हिदायत डिग्री और PG के अलावा पेशा वाराना कोर्सेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा को दी गई है, जो 2 फरवरी से क्लासरूम में तालीम का आगाज करेंगे। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने महकमे आला तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया और हिदायत दी कि वो हर कॉलेज के क्लासेस के लिए एक अलग एक्शन प्लान मुरतब करें और इस पर अमल दरामद करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोविड की हिदायत पर अमल करते हुए क्लासेस मुनक़िद करें और सरकारी और खानगी तालीमी इदारों का मुआयना करें। हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। 5 साल कबल शहर के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा बीफ फेस्टिवल के खिलाफ गड़बड़ करने और पुलिस अमले के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में राजा सिंह के खिलाफ बोलारम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस केस का नामपल्ली की ख़ुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया।
جس میں رکن اسمبلی کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 1 سال قید کی سزا دی گئی۔ اس کیس میں عدالت نے راجہ سنگھ کو فوری ضمانت منظور کر دی اور انہوں نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ راجہ سنگھ حیدرآباد کی گوشہ محل اسمبلی حلقے سے تلنگانہ اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ میں کاریہ گو بھکت بھاگ لیے، جس میں بھی بھاگ لیا۔ کئی کاریہ کو اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ وہ پتہ نہیں کون سے کاریہ کو اریسٹ کر کے لے گئے، مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ سمے پر کاریہ کے ساتھ میں میرے اوپر بھی ایک FIR انہوں نے کر کے رکھی تھی بولارام پولیس اسٹیشن میں۔ 2 سال 3 سال کے بعد میں مجھے ایک نوٹس آیا کہ آپ کے اوپر ایک پولیس اسٹیشن میں کیس بک ہوا اور آپ نے اس انسپیکٹر سے آرگومنٹ کیا، اس لیے آپ کے اوپر کیس بک ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ سوموٹو کے اندر میرے خلاف TRS گورنمنٹ کئی پولیس اسٹیشنوں میں میرے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ توقع ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات پر آئندہ ہفتے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے اہم فیصلے کریں گے۔ PRC نے ملازمین کے لیے 7.5% فٹمنٹ کی سفارش کی ہے، جس سے ملازمین میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ملازمین اور اساتذہ کے مختلف یونینوں کے نمائندوں سے PRC سفارشات کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور توقع ہے کہ وہ یونینوں کے مطالبات پر حکومت کو رپورٹ پیش کریں گے، جس کے بعد چیف منسٹر قطعی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ملازمین کی یونینوں نے 63% فٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے اور ریاست کے کمزور مالی موقف کو دیکھتے ہوئے کم از کم 43% فٹمنٹ کی مانگ کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت سرکاری خزانے کے موقف اور وسائل میں اضافے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے گی۔ ملازمین کی تنظیمیں فروری میں PRC سفارشات پر اعلانات کا مطالبہ کر رہی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حکومت موجودہ صورتحال کے پیش نظر 25 تا 30% فٹمنٹ کا اعلان کر سکتی ہے۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش نے 27% عبوری راحت کا گزشتہ سال اعلان کیا تھا۔ متحدہ آندھرا پردیش میں PK اگروال کی زیر قیادت پے ریویژن کمیشن نے 29% فٹمنٹ کی سفارش کی، لیکن TRS حکومت نے 43% کا اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ قانون ساز رکن کونسل کے کویتا نے آج مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر تلنگانہ اسمبلی میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کی خراج تحسین پیش کی اور بابو کی تبلیغات اور نظریات کو زندہ رکھنے کی عوام سے گزارش کی اور مہاتما گاندھی کی خدمات کو اور قربانیوں کو یاد کیا۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن، ہماچل پردیش کے گورنر بنڈارو دتاتریہ، اسپیکر پوچارام سنواس ریڈی، قانون ساز کونسل چیئرمین سکھیندر ریڈی، وزراء KTR، محمد محمد علی اور تلاسانی سنواس یادو نے مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر بابو گھاٹ پہنچ کر ان کے مجسمے پر پھولوں کی سلامی پیش کی اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سنواس ریڈی، کونسل کے چیئرمین گٹا سکھیندر ریڈی اور وزراء محمود علی اور تلاسانی سنواس یادو نے انہیں خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو اور قربانیوں کو یاد کیا۔
ریاست میں اسکولوں اور کالجز کی کشادگی سے آئین قبل محکمہ تعلیم کی جانب سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے شیڈول کی اجرائی میں عمل میں لائی۔ شیڈول کے مطابق ریاست میں 1 مئی سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کا آغاز ہوگا اور 19 مئی تک امتحانات جاری رہیں گے۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم امتحانات کا آغاز 2 مئی سے ہوگا اور یہ 20 مئی تک جاری رہیں گے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سالانہ امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں مختلف تجاویز کا جائزہ لینے کے علاوہ تعلیمی سرگرمیوں کے 1 فروری سے باضابطہ آغاز کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کے دوران ایک دن میں ایک ہی امتحان منعقد کیا جائے گا اور سال اول کے امتحانات جو کہ 1 مئی سے شروع ہونے جا رہے ہیں، پہلے دن زبان دوم کا پہلا پرچہ ہوگا جبکہ 2 مئی کو زبان دوم کا دوسرا پرچہ منعقد کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ امتحان کے اوقات کار صبح 9 تا 12 بجے دوپہر ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈول کے مطابق پریکٹیکل امتحانات 7 تا 20 اپریل منعقد کیے جائیں گے۔ 1 اپریل کو اخلاقیات اور انسانی اقدار کا پرچہ ہوگا جبکہ 3 اپریل کو ماحولیات کا پرچہ منعقد کیا جائے گا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 186 مثبت کیسز درج ہوئے اور 2 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,94,306 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,598 ہو گئی۔ GHMC کے حدود میں 34 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 4، کوتاگوڑم میں 4، چکیال میں 7، جنگاؤں میں 3، بھوپال پلی میں 2، گدوال میں 0، کاماریڈی میں 2، کریم نگر میں 11، کھمم میں 6، آصف آباد میں 1، محبوب نگر میں 4، محبوب آباد میں 3، منچریال میں 7، میدک میں 4، ملکاج گری میں 10، ملگو میں 2، ناگر کرنول میں 2، نلگنڈا میں 8، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 4، نظام آباد میں 5، پیدا پلی میں 7، سرسلہ میں 5، رنگا ریڈی میں 12، سنگا ریڈی میں 7، سدی پیٹ میں 4، سوریا پیٹ میں 5، وقار آباد میں 3، وناپرتی میں 2، ورنگل رورل میں 4، ورنگل اربن میں 10 اور بھونگیر میں 4 کیسز درج ہوئے ہیں۔ حضرت سید خواجہ قطب حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا جھرہ مین روڈ پر واقع درگاہ میں 330 سالہ عرس شریف بڑے ہی پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یہ عرس شریف زیر نگرانی فرزندان الحاج محمد یوسف صاحب مرحوم کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر مولانا مہتاب چشتی کربلائی، سید مظفر و دیگر علماء و مشائقین نے شرکت کی۔ واٹس ایپ کی نئی رازداری پالیسی کے اعلان کے بعد بڑے پیمانے پر ہندوستانی صارفین نے متبادل ایپس جیسے سگنل اور ٹیلی گرام کی طرف رجوع ہو رہے۔ لوکل سرکلز نامی ادارے نے ایک سروے کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس رازداری کی نئی پالیسی کے اعلان کے بعد کتنے ہندوستانیوں نے واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اس سروے میں دلچسپ معلومات کا انکشاف ہوا۔ اس آن لائن سروے میں ملک بھر کے کل 17,000 افراد نے حصہ لیا۔ سروے میں پتا چلا کہ واٹس ایپ
واٹس ایپ کی نئی رازداری کی پالیسی کے اعلان کے بعد 5% ہندوستانیوں نے واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہندوستان میں واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارفین کی کل تعداد 40 کروڑ ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لگ بھگ 2 کروڑ افراد نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور 21% نے کہا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کا استعمال کم کر دیا ہے اور سروے کے مطابق متبادل ایپس کا فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مزید 22% نے کہا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کا استعمال مکمل طور پر کم کر دیا ہے۔ آندھرا پردیش میں ایک شخص کورونا وائرس کا ٹیکہ لینے کے بعد کورونا وائرس سے متاثر ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مچھلی پٹنم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے گزشتہ ہفتے کورونا کا پہلا ٹیکہ لیا تھا۔ اس کے بعد کورونا ٹیسٹ میں وہ مثبت پایا گیا۔ اس کی رپورٹ سے پریشان ہو کر اس کے گھر والوں نے بھی اپنے کورونا ٹیسٹ کروائے، جن میں 8 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے۔ کورونا ٹیکہ لینے کے بعد بھی وائرس سے متاثر ہونے کے اس واقعے کے بعد مقامی عوام میں تشویش پیدا ہو گئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس: ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی۔ اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش۔ 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش۔ فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندور بینچ نے کامیڈین منور فاروقی اور ان کے ساتھی ملزم نالنی یادو کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، جس کو اندور میں ایک کامیڈی شو کے دوران مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے الزام میں 2 جنوری کے روز گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جسٹس روہت آریہ کی ایک رکنی بینچ نے کہا کہ ضمانت جاری کرنے کے لیے کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مذکورہ عدالت نے یہ کہا کہ ترجیح کی بنیاد پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس کیس کی تحقیقات ہنوز جاری ہے۔ یہ تاج محل جیسی عمارت کچھ اور نہیں بلکہ کویت میں تعمیر کردہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد صدیقہ فاطمہ زہرا ہے۔ اس مسجد کا تعمیری سلسلہ فروری 2008 کو شروع ہوا تھا اور جون 2011 تقریباً 3.5 سال میں بن کر یہ مسجد مکمل ہوئی تھی، جبکہ حقیقی تاج محل کی تعمیر ابتدا 1632 میں ہوئی اور 1653 قریب 21 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد میں 4000 لوگوں کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد کا رقبہ 3200 مربع میٹر ہے جو کہ ایک وسیع میدان میں لبے سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کا باہری نقشہ ہندوستان میں واقع مغل بادشاہ شاہجہاں کی جانب سے بنوائے گئے تاج محل سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس مسجد کے وسط میں بالکل تاج محل کی طرح ایک بڑا گنبد ہے جس کی اونچائی چھت سے 22 میٹر ہے، جبکہ ہندوستان میں تاج محل کی اونچائی زمین سے 73 میٹر ہے۔ اس مسجد کے چاروں کونوں پر بنی 4 میناریں جن میں سے ہر ایک کی اونچائی 42 میٹر ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ نہایت عمدہ و دید زیب ہے، جبکہ بیرونی منظر دل فریب و پرکشش ہے۔ اس مسجد میں کاریگروں و انجینئروں نے اپنی فنکاری و کاریگری کا بہترین مظاہرہ پیش کیا ہے۔
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के इंदौर में उन बेसहारा बुजुर्गों को शहर के बाहर कचरे की गाड़ी में फेंकने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आने वाला ये वाकया इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। हुकूमत और इंतजामिया को इन बेसहारा लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अहकामात पर अमल दरामद करने वाले छोटे अमले पर नहीं बल्कि अहकामात देने वाले आला ओहदेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानियों को मुल्क भर में सराहा जाता है, जिससे हमारे एहलकारों और अफसरों का हौसला मजीद बुलंद हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अपने समाज, अपने लोगों और वतन के लिए कुर्बानी देने का जो जज्बा है, इसमें गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान कोई कमी नहीं आई। दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहदा को याद करने के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस साल पुलिस के 4 शहीदों को शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया। शहादतें हमारा समाज, हमारे इदारे और हमारी सरकार पहुँचाने तो लड़ने का हौसला और भी बढ़ता है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।